हालात पहले से भी अबतर हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में ना कोई कानून नजर आता है और ना ही कोई गवर्नेंस। पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज है, जिसकी वाज़ेह मिसाल इलेक्शंस है। हुकूमत है कि मान नहीं रही। मुल्क बेहतरी की बजाय मजीद अफरा तफरी की जानिब जा रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। आजकल एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसमें पावर स्ट्रक्चर होता है। पावर स्ट्रक्चर में फौज भी होती है, जुडिशरी भी होती है, सिविल सर्विस होती है। लोगों में बड़ा खौफ है और लोग जानना चाहते हैं कि इन हालात कैसे बेहतर होंगे। नून लीग में आपको ये एलिमेंट कहीं नजर आ रहा है कि अब बिल्कुल साइड लाइन हो गया? 14 मुख्तलिफ कवानीन पास हुए फाटफ के, जिसमें हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ ने इत्तफाक़ राय से पास किए। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन मुकम्मल इत्तफाक़ राय से पास हुई। डेडलॉक रहा तो फिर उसके नतीजे वही होंगे जो नतायज जो माजी में हुए और फिर सब फारग हो जाएंगे। फहरिस्त है चीज़ों की, अगर उसकी डिटेल में चले जाएं तो फिर शायद बहुत लंबी कहानी हो जाए। लेकिन क्या खोया क्या पाया? मईशत जो है उसमें बिगाड़ आया, क्योंकि मईशत की बुनियाद होती है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और कुव्वतें जो चाहती हैं अदम इस्तेहकाम, उसका फिर फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जब से बोल न्यूज बना उस वक्त से लेकर आज के दिन तक एग्जैक्ट बहाना बोल न्यूज निशाना। बोल न्यूज ने इस हवाले से डोजियर भी जारी किया है, जिसमें तमाम तर तफसीलात हैं कि किस तरह से जब से बोल न्यूज बना है हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहते हैं ना कि पूरे के पूरे ऑपरेशन को जो है वो बंद कर दिया था। बोल का जो एक नॉर्मल लॉन्च था उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। बोल ने इस्तकामत दिखाई और हम लोग बहाल हो गए, खुल गए, मतलब है कि हमारा ऑपरेशन जारी हो गया। लेकिन वो जो मुखालफतें थी वो उसी तरह जारी सारी थी और जो साजिश थी वो रुकी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन बोल और हमारे पैनलिस्ट आमिर ज़िया साहब। आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन किराम, आज रिजीम चेंज ऑपरेशन को मुकम्मल हुए 1 साल बीत गया। क्या खोया क्या पाया, ये एक लंबी दास्तान है। किस्सा मुख्तसर ये कि हालात पहले से भी अबतर हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में ना कोई कानून नजर आता है और ना ही कोई गवर्नेंस। हालात देखे जाएं तो लगता है कि इस वक्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज है, जिसकी वाज़ेह मिसाल इलेक्शंस है। 2 असम्बलियां टूटे 90 दिन होने को आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, मगर ताहाल सूरत हाल है कि वाज़ेह नहीं हो रही। हुकूमत है कि मान नहीं रही। मुल्क बेहतरी की बजाय मजीद अफरा तफरी की जानिब जा रहा है, मगर मफादात हैं कि खत्म नहीं हो रहे। इसी सब पर बात करें। ज्वाइन किया है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सीनियर सियासतदान हैं। मुशाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, हम किस जानिब जा रहे हैं? इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एंड नाउ वी आर एट अ वर्ज ऑफ जुडिशल क्राइसिस। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब और अस्सलाम वालेकुम आमिर ज़िया साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। पिछले दिनों मेरी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आया, बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट। He said, I don't know, I'm very confused. Who's running the show? Who's calling the shots? Who's in charge? मैंने कहा nobody. मैं कहा nobody. कहता क्या मतलब? What do you mean nobody? मैंने कहा there are 5 power centers functioning in Pakistan today. मैंने कहना प्लीज आइडेंटिफाई दोस। मैंने कहा जी इस्लामाबाद में इट्स द चीफ जस्टिस, रावलपिंडी में इट्स द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लाहौर में इट्स इमरान खान साहब, कराची में जरदारी साहब और लंदन में मियां साहब। मैं कहा ये 5 मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं, ये आपस में हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फैसले। कहते व्हाट अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट? मैं कहा आजकल एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसमें पावर स्ट्रक्चर होता है। पावर स्ट्रक्चर में फौज भी होती है, जुडिशरी भी होती है, सिविल सर्विस होती है, मीडिया मोगल्स होते हैं, आप लोग बिजनेस बैरन्स होते हैं। तो अभी बिखरा हुआ है मामला। जुडिशरी और तरफ है और बाकी सिक्योरिटी और मिलिट्री एस्टैब्लिश लोग और तरफ है। तो ये एक कंफ्यूजन की सूरत हाल है। लेकिन असल बात है कि लोगों में बड़ी मायूसी है, लोगों में बड़ा खौफ है और लोग जानना चाहते हैं कि इन हालात
کیسے بہتر ہوں گے اور اس دلدل سے ہم کیسے نکلیں گے اور راستہ کیسے نکلے گا. آپ نے صحیح فرمایا, اقتصادی بحران, سیاسی چپکلش اور دہشت گردی کا بھی شروع ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کا سارا سال ہم نے ضائع کیا یہی سیاسی چپکلش میں, پولرائزیشن میں, یہ کون بنے گا چیف, اور اس میں عوام کو صبر کیا. اور اب دیکھ رہے ہیں ہم اپریل میں بات کر رہے ہیں, پہلا جو کوارٹر ہے, پہلے 3 مہینے 2023 میں, وہ بھی ضائع ہو گئے ہیں. تو اس وقت میرے خیال بہت اشد ضرورت ہے ہمیں کہ استحکام کی, اور ایک جو بنیاد ہے ہمارے ریاست کی وہ ہمارا آئین ہے, فیڈریشن کو جو جوڑتا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں قانون کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی, جمہوریت کی بنیاد. تو میرے خیال میں سب سے پہلا بات ہے, we should start talking to each other rather than talking at each other. اور یہ ڈائلاگ ضروری ہے, اور میں نے تو پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہم بات کریں, اپوزیشن سے بات کریں. اگر مودی صاحب کو ہم آفر کر سکتے ہیں ٹاکس, اگر ہم دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں, why not with our own people who are on the other side. سیاسی اختلاف کا مطلب نہیں کہ ذاتی دشمنی ہو جائے. ایگزیکٹلی یہاں پہ مشاہد حسین صاحب ایک اور چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل ٹینشن ہے اس وقت وہ کس طرح سے کم ہوگی, کیونکہ ایک جانب مقدمات بھی بنا دیے جاتے ہیں, کبھی دہشت گردی, کبھی بغاوت, یہ کس روش پہ آخر چل پڑے ہیں. اور پھر وہ الیکشنز کے اوپر بھی ایک پورا کا پورا کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی آ چکا ہے, اور الیکشنز کی جانب بھی کوئی نہیں بڑھ رہا, مذاکرات کی طرف بھی کوئی نہیں بڑھ رہا, بلکہ ایک قدم پیچھے کیا ہٹنا, بلکہ معاملے کو فیول اپ ہی کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں فرق ہوتا ہے, ایک کہتے ہیں انگریزی میں پوسچرنگ, کہ آپ یہ کریں گے بیان بازی, ٹٹ فار ٹیٹ, تو میں سخت باتیں, اور ایک ہوتی ہے پالیسی اور پروسیس. میرے خیال میں جو پالیسی اور پروسیس میں دونوں طرف سے جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے. اور دیکھیں جی, واحد راستہ, چاہے مملکت ہوں, چاہے ادارے ہوں, چاہے ملک کے اندر سیاست ہو, وہ ڈائیلاگ کا ہے, ایک دوسرے سے بات کرنی پڑتی ہے. یہی جو ہے ایک شائستہ جمہوریت اور شائستہ معاشرے کی نشانی ہے. تو اس میں اور کوئی راستہ مجھے تو نظر نہیں آتا, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا, ہم نے کوشش کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی, ان کو پھانسی بھی دلوائی گئی, جوڈیشل مرڈر ہوا, وہ اب رزلٹ ہے. ماضی میں سافٹ کو بھی ہوئے, میاں صاحب کو نکالا گیا, وہ پھر واپس آ گئے. اور اب زمانے تبدیل ہو چکے ہیں, 21ویں صدی میں ہیں. تو میرے خیال میں جو پاکستان میں ایک باشعور لوگ ہیں, اور جو لوگ اس وطن کو جو واقعی چاہتے ہیں آگے بڑھانا, وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے, اور رولز آف دا گیم بنائیں, بیٹھیں, اینڈ الیکشن تو ہونے ہیں. اٹس ناٹ اے کوسچن آف اف, اٹس اے کوسچن آف وین. اور وہ وی ہیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. اور میرے خیال میں کچھ سگنلز آئے ہیں پچھلے دنوں میں, اور اگر سیاستدان آپس میں نہیں اس مسئلہ حل کریں گے, 1977 میں کیا ہوا, ملٹری کو ہو گیا اور سب 10 سال کے لیے فارغ ہو گئے. اور 1993 میں کیا ہوا, جب اداروں میں تصادم ہوا, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چاروں گورنرز, چاروں چیف منسٹر چھٹی ہو گئی, اور آپ نے امپورٹ کیا معین قریشی صاحب کو واشنگٹن ڈی سی سے, ان کو وزیر اعظم بنایا, کولنگ آف پیریڈ ہوا اور الیکشن ہو گئے. تو I think we should learn lessons from history. میں دوستوں کو کہتا ہوں, اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت ہسٹری سے سبق جو ہے وہ سیکھا بھی نہیں جا رہا, اور سیکھنا چاہیے بھی. عامر ضیاء صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ایڈ میں کیا کروں گا, مشاہد صاحب کی موجودگی میں ایڈ صرف انہوں نے ہی کرنا ہے, اور جس طرح دریا کو کوزے میں بند کیا, مشاہد صاحب کو کمال ہے کہ پوری جو منظر کشی کر دی ہماری سیاست کی. میں مشاہد صاحب جو آپ نے فرمایا بالکل درست فرمایا کہ سیاسی جماعتوں کی پوسچرنگ جو عوام کے لیے ہوتی, ٹی وی کے لیے ہوتی, بڑی عموماً سخت آپ کو نظر آتی, جارحانہ پن نظر آتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی درست فرمایا کہ سینئر ایلیمنٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں کوئی بیچ کی راہ نکلے. نون لیگ میں آپ کو یہ ایلیمنٹ کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل سائیڈ لائن ہو گیا؟ ہم جو دیکھتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں یا نون لیگ میں, کہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت مطلب ہے کہ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں, اور جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کی ریڈنگ ہے؟ میرے خیال میں وہ ہر جگہ ہوتا ہے, ہاکس بھی ہوتے ہیں, ڈوز بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز پھر فیصلہ کرواتی ہیں. نظریہ ضرورت کے تحت آپ کو یاد ہے پچھلے سال 14 مختلف قوانین پاس ہوئے فاٹف کے, جس میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف نے اتفاق رائے سے پاس کیے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن مکمل اتفاق رائے سے پاس ہوئی. اب سب کہتے ہیں بشمول عمران خان صاحب کے IMF جانا بڑا ضروری ہے, قومی مفاد میں ہے.
اتفاق رائے اس پر ہے. جنرل عاصم منیر جب چیف بنے سب نے کہا بڑا اچھا فیصلہ ہوا, سب نے اتفاق رائے سے اس کو قبول بھی کیا, تسلیم بھی کیا اور تعریف بھی کر دی. تو اب جب مصلحت کہہ لیں, نظریہ ضرورت کہہ لیں, تو سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں, کیونکہ پی ڈی ایم میں 10-11 جماعتیں ہیں. اور مزے کی بات ہے, میری ہوش میں تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نارملی اتحاد بنتے تھے حکومت کے خلاف, اب یہ پہلا اتحاد بنا ہے جو ایک پارٹی کے خلاف ہے جو حکومت میں نہیں ہے. تو بہرحال میرے خیال میں اس میں حقیقت پسندانہ بھی چیز ہے, کیونکہ اگر ڈیڈ اینڈ چلتا رہا, ڈیڈ لاک رہا, تو پھر اس کے نتیجے وہی ہوں گے جو نتائج جو ماضی میں ہوئے, اور پھر سب فارغ ہو جائیں گے اور پورا سسٹم پھر ڈیریل ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اس کو روکنے کے لیے کہتے ہیں نا, وی شوڈ پل بیک فرام دا برنک, کوئی نہ کوئی اقدامات میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جلد لیے جائیں گے دونوں طرف سے. رائٹ, اور درست کہ پولنگ بیک فرام دا برنک کہتے ہیں ویری نیسیسری. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ 2022 کا سال ہم نے بالکل ضائع کیا, بالکل درست فرمایا, پہلا کوارٹر ضائع ہو گیا. کن کن محاذوں پر ہمارے اپنی اندرونی خلفشار کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ زک اٹھانی پڑی ہے؟ خارجہ تعلقات میں, معیشت میں, سب کو پتہ ہے جی معیشت اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا. کیا آپ کی ریڈنگ اگر آپ وہ کریں کہ داخلی سطح پہ تو ہوا ہی ہوا ہے, لیکن خارجی سطح پہ میں کیا نقصانات ہوئے؟ میرے خیال میں 3 بڑے نقصانات میں ضرور دیکھ رہا ہوں اس سیاسی چکلش سے. مشاہد حسین صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. مشاہد حسین صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز پوری آ رہی ہے. آپ کی آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن آئی ہے, غالباً سگنلز کا کوئی مسئلہ ہوگا. اور عامر ضیاء صاحب, اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے, جس طرح سے شاہد صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اس وقت ہر محاذ پر ہی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور پچھلے 1 سال میں بھی بہت کچھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک پوری فہرست ہے چیزوں کی. اگر اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو پھر شاید بہت لمبی کہانی ہو جائے, لیکن کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیں خیر, اس کا جواب, بہترین جواب تو مشاہد صاحب ہی کو دینا چاہیے تھا, اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ سلسلہ منقطع ہو گیا. تو مجھے خود مایوسی, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سننے والے ان کو بھی مایوسی ہوگی, کیونکہ مشاہد صاحب کم بولتے ہیں, لیکن جب بولتے ہیں بڑا کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ وہ عموماً بات کرتے ہیں, جو آپ نے دیکھا کہ ملاحظہ کیا کی بھی انہوں نے. اچھا دوسری بات, بلکہ رابطہ بحال ہو چکا ہے ہمارا مشاہد صاحب سے, تو مشاہد صاحب آپ کنٹینیو کریں. ارے ونڈرفل. جی وہ مجھے یاد آ گئی وہ مولانا کوثر نیازی کی کتاب اور لائن کٹ گئی, جب وہ کو ہوا تھا 4 اور 5 جولائی کے درمیان 90 anyway, تو اب لائن بحال ہوگی ماشاءاللہ. تو جو بات ہو رہی تھی آپ لوگوں سے, مخدوم صاحب اور عامر ضیاء صاحب سے, وہ یہی تھا کہ کیا نقصانات. ایک تو میں نے کہا ہے کہ معیشت جو ہے اس میں بگاڑ آیا, کیونکہ معیشت کی بنیاد ہوتی ہے انویسٹر کانفیڈنس, اور وہ کانفیڈنس ہوتا ہے جب سیاسی استحکام ہو, نمبر 1. دوسرا ہوا کہ چونکہ فوکس مکمل داخلی سیاست پر ہو گیا, سیاسی چپکلش پر ہو گیا, تو دہشت گردی پھر سے ابھرنے لگی. اور تیسرا یہ ہے, ابھی میں چائنا سے ہو کے آیا ہوں پچھلے ہفتے, اور میں 3 سال کے بعد چائنا گیا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جا نہیں سکا. چائنا ہمارا بڑا بہترین دوست ہے, اعتماد کا ساتھی ہے, ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے قائدین, پاکستان کی سیاسی قیادت, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو, وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ریاست کے جو مفادات ہیں اس کو اہمیت دیں گے, اس کو آگے رکھیں گے, کیونکہ ورنہ اور قوتیں جو چاہتی ہیں عدم استحکام, اس کا پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی. تو ان کو بھی یہ تشویش ہے کہ اس عدم استحکام کی وجہ سے کہیں پاکستان داخلی طور پر اور خارجی طور پر کمزور نہ ہو جائے. تو یہ میرے خیال میں بڑی سیریس بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں پچھلے 40-50 سال کا یہ سب سے سیریس بحران ہے, کیونکہ ایک گیپ آ گیا ہے ایلیٹ اور اسٹریٹ کے درمیان, اور یہ جو گیپ ہے اگر پورا نہیں ہوگا تو اس سے پھر اور مشکلات پیدا ہوں گے. تو اس لیے رولز آف دا گیم بنائیں, مذاکرات شروع کریں, اگری کریں کہ الیکشنز کے لینے, اور الیکشن کے رزلٹ جو ہے اس طریقے سے ہونے چاہیے رولز آف دا گیم کہ وہ اس کے تسلیم بھی کیے جائیں, کیونکہ کسی نے ہارنا ہے, کسی نے جیتنا ہے.
تو یہ بہت ضروری ہے، اور تاکہ اس دلدل سے، اس مشکل سے نکلیں. یہ پاکستانی پیپل دے ڈیزرو مچ بیٹر. قائد اعظم نے بڑی مشکل سے یہ ملک بنا کے آپ کو دیا سلور پلیٹر پر، اور اس کو ہم اگر یہ حشر کریں تو یہ میرے خیال میں اٹ ول بی اے فیلئر آف دا لیڈرشپ، اور نہ عوام نہ تاریخ ہمیں معاف کرے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ مشاہد صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، obviously جس طرح آپ نے کہا کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ ناؤ اور نیور، اور بالکل چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو اب بچانے کے لیے سب کو ایک ایک سٹیپ پیچھے لینا ہوگا. لیکن کیا کچھ بیک اینڈ پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت، کیا وہ کچھ کر بھی رہے ہیں، یا پھر صرف ہم مطالبات ہی کرتے رہیں گے کہ پلیز سٹیپ فارورڈ اور پاکستان کو بچائیں؟ میرے خیال میں کچھ شروعات ہیں ایک لیول پر. میں نے ذکر کیا 5 پاور سٹرکچرز کا، سینٹرز کا، کچھ شروعات ہیں، کیونکہ اگر یہ بالکل معاملہ آگے چلتا گیا تو پھر تو اٹ از اے ہیڈ آن کولیشن، پھر تو پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پھر جو خلا ہے وہ تو کسی نے پر کرنا ہوتا ہے. تو پھر وہی ہوگا کہ جو ہمارے ہاں ہوتا رہا ماضی میں، اور پھر سب فارغ ہو جائیں گے اور پورا سسٹم بھی ڈیمولش ہو جائے گا. تو اس سٹیج سے آنے سے پہلے میرے خیال میں معاملات کچھ. جی رابطہ غالباً تھوڑا سا منقطع ہوا، اور مجھے آواز نہیں آ رہی تھی مشاہد صاحب آپ کی. تو میری آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے. جی تو اس وقت مشاہد صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں، اگر الیکشنز کی بات کی جائے تو 90 دن میں تو آلموسٹ اب واضح ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کیا لگ رہا ہے کہ وہ کیا اس وقت وہ تمام تر چیزیں سپریم کورٹ کے حوالے سے تو واضح ہو چکی ہیں کہ فیصلہ بھی نہیں ماننا اور تمام تر چیزیں، اس کا اینڈ کیا نظر آ رہا ہے جب فنڈز نہیں جاری ہوتے اگر، اور الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ جمع کرا دیتا ہے، 11 تاریخ تک کا ٹائم ہے، تو اس کے بعد حل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں مجھے یاد آ گیا جنرل ضیاء صاحب کا دور. جنرل ضیاء صاحب کو ویسے تو سب تنقید بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈکٹیٹر تھے، لیکن کچھ حلقوں میں ان کی سوچ ابھی تک زندہ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنز اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج آئیں گے. تو وہ ایک سوچ، حالانکہ وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی سوچ تھی، وہ غیر جمہوری سوچ تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ ابھی بھی زندہ ہے. لیکن جو اکثریت رائے ہے اور جو ملکی رائے ہے، جو ملکی مفاد میں ہے، وہ یہی ہے کہ جمہوری راستہ انتخابات کا ہے، اور اس میں میرے خیال میں اداروں کے درمیان تکرار، سیاسی جماعتوں کے درمیان تکرار اور عدم استحکام کو خاتمہ، یہ بہت ضروری ہے. تو میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ ایک راستہ نکلے گا، اور انشاءاللہ جلد نکل آئے گا. امید تو پوری قوم کو ہی ہے اچھے کی، اور ظاہری بات ہے کہ بہت سی چیزیں. عامر ضیاء صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ مشاہد صاحب نے میرے خیال میں بڑی اچھی طرح احاطہ کیا، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں مشاہد صاحب، ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ تعلقات کی بات کریں تو خیر آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں اس میں، اور آپ نے عمومی طور پہ اس کا کچھ تذکرہ بھی کیا ہے. بھارت کے ساتھ تعلقات میں ہم نے دیکھا کہ اس ایک سال میں جب کہ ہمارا فوکس آؤٹ ہوا تو بھارت نے بہت سارے وہ کام کیے کہ جو وہ عام حالات میں نہیں کرتا. اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی فعال ہوتی، وہ پانی کی تقسیم کے مسئلے کے اوپر انہوں نے نیا فتنہ شروع کر دیا ہے. کشمیر کوز ہمارا بہت بری طرح ڈیمیج ہوا ہے، آج ہم اس پہ بات ہی نہیں کر پا رہے، یا بات کرتے ہیں تو لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں اس بات کو. آپ کے خیال میں یہ جو سیاسی انتشار ہے کس حد تک اس نے اس کو ڈیمیج کیا، اور اس کا ریورسل کیا ہوگا؟ مطلب ظاہر ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی کاز کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اندرونی استحکام اور مضبوط ہونا اولین شرط ہے. جی مشاہد صاحب. میں نے یہ بھارت کے حوالے سے میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی سوال اٹھایا ہے، اور پہلی دفعہ یہ ایشو آیا انڈس واٹرز ٹریٹی کا جو انہوں نے خط لکھا ہے 25 جنوری 2023 کو، اور میں نے کہا کہ اس کا پس منظر یہی ہے کہ انہوں نے ایک کمزوری دیکھی. اور دوسری ایک اور بات ہے عامر صاحب، G20 کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس سال ہندوستان کا میزبان ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ G20 کے کچھ ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کرائے جائیں، تاکہ جو ہندوستان کا عاصبانہ اور غیر قانونی قبضہ ہے جو UN ریزولوشن کے منافی ہے، اس کو وہ لیجیٹمائز کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں، اور یہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھا، پچھلی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تھا، کہ ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی ہندوستان کے بارے میں، اور ہمیں امید لگائی ہوئی تھی کہ مودی آئے گا تو مودی سے ہمارا کوئی سلسلہ ہوگا. ٹویٹ بھی کیا ہم نے مودی کے بارے میں کہ بڑا اچھا ہو جائے گا،
مسئلہ حل کرنے کا. اور ماضی کی جو فوجی قیادت تھی انہوں نے بھی بڑے کہا کہ جی اب ہندوستان کے ساتھ سیز فائر کی بات بھی ہو رہی ہے، اب کشمیر پر ٹاکس بھی ہوں گے. حالانکہ وہ سیز فائر انہوں نے چائنا کی وجہ سے کیا. جب چائنا سے ان کو مار پڑی گلوان میں 2020 میں، تو انہوں نے پاکستان کو رجوع کیا تھا کہ 2 فرنٹ سچویشن نہ ہو. تو میرے خیال میں ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے کشمیر کے بارے میں بھی اور ہندوستان کے بارے میں بھی. اور موجودہ ہندوستان کی حکومت جو ہے پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے امید لگائے رکھنا کہ ان سے کوئی توقع ہو سکتی ہے مسئلہ حل کرنے کی، وہ نہیں. وہ نظریاتی طور پر ان کی نظریاتی خارجہ پالیسی ہے جو مسلمان دشمن ہندوستان کے اندر ہے اور پاکستان دشمن خارجہ پالیسی. ایگزیکٹلی. بہت بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود کے وقت کا. ناظرین اکرام یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین کرام، شہر قائد کے اور سندھ کے بہت سے مسائل ہیں. ان مسائل کے حل کے لیے کبھی سنجیدہ کوششیں کی گئیں تو کبھی نہیں کی گئی. لیکن اس وقت اگر سوشل میڈیا پر دیکھا جائے یا پھر میڈیا پر، تو صرف ایک ہی شخصیت ہیں جو نظر آتی ہیں، اور وہ ہیں گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب. بہت سی اپیرنسز بھی دیتے ہیں، عوام میں بھی نکلتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کرنے کی عوام کو یقین دہانیاں بھی کراتے ہیں. ہمارے ساتھ شو میں ہمیں جوائن کیا ہے گورنر صاحب نے. گورنر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ ہیں ہر جانب شہر قائد کے مسائل کے حل کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ مسائل اور یہ باتیں تو کئی دہائیوں اور کئی سالوں سے موجود ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جب آپ میں سے کوئی بھی، مجھ سمیت کوئی بھی شخص عوام کے درمیان جائے گا یا عوام کو اپنے پاس بلائے گا تو وہ ہائی لائٹ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ ایک گیپ ہے. ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے، ہم لوگوں کی مسائل سننا پسند نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے صرف فیصلہ سازی کا حصہ بنیں، لیکن ہم اس کی امپلیمنٹیشن کا حصہ نہیں بنتے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گراؤنڈ کے اوپر ایک وہ شخص جس کا 1 کمرے کا گھر ہے کرائے کا اور اس میں 4 بچے رہ رہے ہیں اور اس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے، یا ایک ایسا گھر جس میں گیس نہیں آ رہی، یا ایک ایسا گھر جس میں بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے، اور یا ایک ایسا گھر جس کے اندر اس کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں لیکن ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی روزگار اور آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں. یہ کون ایڈریس کرے گا؟ ان کے درمیان کون جائے گا؟ تو یہی چھوٹی سی ایک کوشش کی ہے اور ایک میسج بھی ہے کہ اگر آپ جائیں گے اور آپ لوگوں میں گھلے ملیں گے تو پھر آپ جیسے بھائی جو بیٹھے ہیں میڈیا پر وہ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ زبانی کلامی باتوں سے اب عوام کے دل نہیں بہلا سکتے. آپ بہت کھیل چکے عوام کے جذباتوں سے. ان کو کبھی 1 کروڑ نوکریاں دینے کے لیے، کبھی 50 لاکھ گھر اور کبھی روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن آج تک انہیں یہ سب چیزیں نہیں ملی ہیں. تو جب آپ گراؤنڈ پہ جائیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، لوگوں کے دکھ درد بانٹیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے بہت سارے کام نہ کر سکتے ہوں، اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے باتیں ہی ہو سکتی ہوں، لیکن اتنا اطمینان تو دلا سکتے ہیں کہ کوئی ہے جو آپ کے ساتھ. گورنر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کم از کم لوگوں کو یہ اطمینان تو ہونا چاہیے کہ کوئی ان کے درمیان ہے. آپ نے بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی ایک بات کہی اور اس کے ساتھ آئی جی کے حوالے سے بھی، تو کیا لایا عمل ہوگا؟ کس طرح سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ کوئی فریم ورک بھی ہے؟ دیکھیں، میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو کراچی میں گیس نہیں آ رہی اور انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی نہیں آ رہی ہے اور لوگوں کے گھروں میں نہیں آ رہی ہے. تو ظاہر ہے جب لوگ ملتے ہیں اور جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ان کو جواب تو دینا ہے، عوام کو مطمئن تو کرنا ہے. آپ نے مایوسی تو نہیں ڈالنی ان کے اندر. ان کو اگر آپ مایوس کر دیں گے تو پھر اتنی بڑی پاپولیشن والا ملک مایوس ہو جائے گا. تو جب میری سے ان کی بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے یہ کہا
کہ ان کے یہاں گیس آتی ہی نہیں ہے, صرف بل آتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ اگر جن کے پاس گیس نہیں آتی تو وہ بل گورنر ہاؤس لے آئیں, میں ایم ڈی سوئی صدرن سے بات کروں گا اور مصدق ملک صاحب سے کہ پھر ہم ان بلوں کو زیرو کر دیں, کیونکہ جب کسی کے پاس گیس ہی نہیں آ رہی, لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جن کو گیس مل رہی ہو اور ان کے بھی بل زیرو کر دیے جائے. دوسری بات, اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کراچی میں خاص طور پہ 34 بچے جو کسی یونیورسٹی کا طالب علم تھا, ہر ایک ماں کا لال ہوتا ہے, لیکن وہ بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے صرف موبائل چھیننے کی وجہ سے اور ریزسٹنس کی وجہ سے قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہر روز ایک بچہ شہید قتل ہوتا ہے اور پھر نئی خبر آ جاتی ہے. اس پر جو میری آئی جی صاحب سے بات ہوئی, یا جو میں ظاہر ہے اس شہر میں رہتا ہوں, لوگوں میں ملتا گلتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح مینجمنٹ کی جائے, اور آئی جی صاحب ہمارا بہت نیک نیت ایماندار شخص ہے صوبے میں, اگر ان کو اختیارات دے دیے جائیں, اور میں نے کہا کہ اگر صرف 4 دن کے لیے آئی جی صاحب میرے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں, اگر 5ویں دن اس شہر میں موبائل اسنیچنگ ہو جائے یا کوئی بچہ شہید ہو جائے تو اس کی ذمہ داری میں قبول کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں اس اعلان کو کیے ہوئے آج 20 دن 15 دن ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک یہ اختیار یا یہ جو کوارڈینیشن ہے آئی جی صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ایک آفر کی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میرا کیا کام ہے, میں کوئی اپنے گھر سے تو کسی کو اس میں داخلہ نہیں دلا رہا, اپنی پسند اور ناپسند تو نہیں کہہ رہا. اچھا, تو عوام کے لیے جو پریشانی میں مبتلا ہیں, 34 بچے اس شہر کے قتل ہو چکے ہیں, میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. سوری صاحب, یہ آپ نے جو بالکل آپ کا یہ جو وہ ہے مطالبہ ہے کہ بھئی آئی جی سندھ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن کریں, لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ ایک بات کا اور اعتراف کر رہے ہیں. وہ اعتراف یہ کہ حکومت سندھ جو ہے وہ غالباً یا تو مخلص نہیں ہے یا ناکام ہو گئی ہے یا اس میں اہلیت نہیں ہے. تو اس پہ بریف سا کامنٹ کریں, پھر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا. جی دیکھیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا, چیف منسٹر صاحب بہت نیک نیت آدمی ہیں, بہت اچھے کام کر رہے ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں انہوں نے کافی کام کیے ہیں. صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ بہت مصروفیت میں ہے, وزارت داخلہ کا قلمدان انہی کے پاس ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں کوارڈینیشن کر رہا ہوں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ مجھے اختیارات دے دیں کہ میں آئی جی لگاؤں یا میں کوئی اور کام کروں. میں تو ایک آفر کر رہا ہوں, اگر وہ 4 دن نہیں چلتی ہے تو معاملات تو انہی کے پاس ہیں. اور یہ میں ایسے حالات میں بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھے حالات ہوں. اسی شہر کے, اسی صوبے کے بچے مر رہے ہیں, اسی شہر میں ہی مسئلے ہو رہے ہیں. تو ہم میں سے کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی. میں تو ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. مطلب ایک شخص جو گورنر کے منصب پر بالکل سمجھ, اور جو اس صوبے کا آئینی سربراہ ہے, کیونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ سے ایک مفصل انٹرویو کریں گے, وہ خود یہ آفر کر رہا ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہا عامر بھائی, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے مہینوں کے لیے دے دیں. میں تو صرف 4 دن کی بات کر رہا ہوں. 4 days, only 4 days. اب یہ 4 دن آپ نے مانگے اور یقیناً ملنے چاہیے, مگر آپ اتنا بڑا ماشاءاللہ دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن جو بڑے میں کہوں گا صورتحال یہ کہ گورنر کے پاس اختیارات نہیں ہیں, جس کے پاس اختیارات ہیں وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. تو کس طرح سے معاملہ سلجھے گا؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو یہ بات آپ وزیر اعلیٰ کو بھی بتا دیں کہ بھائی اگر آپ میری بات نہیں مان رہے تو خود یہ کام کر دیں, ان کی آپ رہنمائی کر دیں تھوڑی سی. جی جی بالکل, میں ان سے رابطے میں ہوں بھی, اور میں وقفاً ان سے بات کرتا بھی ہوں, اور وہ بھی صوبے کا درد رکھتے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے, اسٹریٹ کرائم ختم ہو, روزگار کے لوگوں کو مواقع ملے. شہر میں, اس صوبے میں مہنگائی کا طوفان ہے تو پورے پاکستان میں, لیکن ظاہر ہے سندھ میں بڑے پیمانے پر سیلاب آیا, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, ان کے مال مویشی ختم ہو گئے, پیچھے فصلیں نہیں ہوئیں, جس کی وجہ سے اس شہر کراچی میں اس رمضان کے اندر اتنا بڑا مہنگائی کا طوفان ہے. آپ دیکھیں 1000 روپے زکوٰۃ لینے کے لیے 12 ہماری خواتین شہید ہو گئیں, اس رش میں گر گئیں, پھنس گئیں, رند گئیں پیروں کے نیچے. المیہ ہے. جی حالات کس طرف جا رہے ہیں, کون کرے گا؟ مطلب دل دکھتا ہے.
جی بس اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور گورنر صاحب سے مزید گفتگو بھی کریں گے، رہ گئی ہے لیکن وقت کی کمی ہے. یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. بہت بہت شکریہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب آپ کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین کرام، رجیم چینج آپریشن کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے. اس دوران بہت کچھ ہوا، ہم نے بہت کچھ کھویا، اور کیا کچھ پایا بھی یا نہیں، اس حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. بول نیوز نے ایک ڈوزیئر بھی جاری کیا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں حقیقی صحافت کی پاداش میں بول نیوز کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ گزشتہ 1 سال میں رجیم چینج آپریشن سے لے کر آج کے دن تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. جی تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے اور رجیم چینج آپریشن کے بعد حکومت اور حکومتی وزراء کیا کچھ کہا کرتے تھے. اس کے بعد شاید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بچی. اس کے ساتھ ہی ساتھ بول نیوز جس طرح سے حقیقی صحافت کی پاداش میں بول نیوز کو نشانہ بنایا گیا. جب سے بول نیوز بنا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک ایگزیکٹ بہانہ بول نیوز نشانہ، اور اب گزشتہ چند مہینوں میں بول نیوز سے وابستہ صحافیوں کو بھی وکٹمائز کیا گیا. بول نیوز نے اس حوالے سے ڈوزیئر بھی جاری کیا ہے جس میں تمام تر تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے جب سے بول نیوز بنا ہے ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. عامر ضیاء صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بول فیملی کو بہت سی مشکلات کا سامنا پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک، لیکن اس کے باوجود بول تو ڈٹا ہوا ہے، عوام کی آواز بھی ہے، حق اور سچ کی بات بھی کرتا ہے اور حقیقی صحافت بھی کر رہا ہے. مخدوم، آپ نے بڑا ایک تاریخی جملہ بھی عطا کیا کہ بول ایگزیکٹ نشانہ، بول جو ہے ایگزیکٹ بہانہ اور بول نشانہ. اچھا، یہ جو جملہ لکھا گیا تھا یہ مجھے یاد ہے کہ جب 2015 میں بول نیوز لانچ ہو رہا تھا بڑے تمطراق سے، بڑی تیاری کے ساتھ، اس وقت جس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا تھا، اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، اور ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر کے اوپر اس کی نہ کوئی تحقیقات کی گئی، نہ اس کے اوپر کوئی کیس وقت دائر کیا گیا تھا. اس سب سے پہلے انہوں نے کہتے ہیں نا کہ پورے کے پورے آپریشن کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بول کا جو خواب تھا اس کو انہوں نے کوشش کی کہ روک دیا جائے. اور بول کا خواب کیا تھا؟ جب 2015 میں آ رہا تھا بول، اس وقت سے میں، کیونکہ میری خوش قسمتی کہ اس وقت سے میں اس ادارے سے منسلک رہا اس کے فارمیٹیو فیز کے اندر، تو وہ کئی چیزیں کر رہا تھا. ایک تو ہم لوگ صحافت میں ایک وہ میانہ روی لے کر آنا چاہ رہے تھے. ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ جو اس وقت کنسیو کیا گیا تھا جس حساب سے بول کو، کہ جناب یہاں پر نہ صرف ایک کہتے ہیں نا آبجیکٹو، فیئر، بیلنس جرنلزم ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کارکن صحافیوں کا بہت خیال رکھا جائے گا. پھر یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بڑے بڑے مایہ ناز نام جو تھے وہ بول کا حصہ بنے. لیکن ظاہر ہے کہ جب کریک ڈاؤن کیا گیا، اور اس طرح کا انپریسیڈنٹڈ کریک ڈاؤن تھا جس کی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملتی، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ چیزیں بکھر گئیں، اور بول کا جو ایک نارمل لانچ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اچھا، اس میں کیوں لوگ آ رہے تھے؟ جو دو ہر گروپ سے لوگ کٹ کر ہمارے پاس بول میں شامل ہو رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بول جو تھا پرو ورکر ایک میڈیا گروپ کے طور پر سامنے آیا تھا، کہ جس طرح کی مراد یہ اپنے میڈیا ورکرز کو دے رہا تھا، جو یہاں پر ایک انفراسٹرکچر بلڈ کیا گیا تھا، وہ چاہے آپ اس کا ٹرانسمیشن کا دیکھ لیں، ریکارڈنگ کا، ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے، اسی طرح ہیومن ریسورس کا خیال رکھنے کے لیے جو کچھ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہمارا رائیول میڈیا تھا وہ خوفزدہ ہوا، اور ایک سازش کی گئی بڑے منظم انداز سے. اچھا، وہ سازش کے باوجود ٹھیک ہے بول نے استقامت دکھائی اور ہم لوگ بحال ہو گئے، کھل گئے، مطلب ہے کہ ہمارا آپریشن جاری ہو گیا. لیکن وہ جو مخالفتیں تھیں وہ اسی طرح جاری و ساری تھیں، اور جو سازش تھی وہ رکی نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوبارہ نون لیگ جو ہے پی ڈی ایم کی صورت میں برسر اقتدار آتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ایک عمومی طور پہ میں نظر آتا ہے کہ اظہار رائے کا جو ہے وہ گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بول کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ درجنوں مرتبہ بغیر کسی مطلب آفیشیل کے آپ کا چینل جو ہے بول نیوز جو ہے وہ کیبل سے غائب ہو جاتا ہے. یہ تو ایک میں کہتا ہوں معمولی سی بات ہے. اس کے علاوہ پھر ہماری ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ گرفتاریاں ہوئیں، مطلب ہے جو کو سی او ہیں ہمارے، کو چیئرمین ہیں شعیب شیخ صاحب، انہیں اریسٹ کیا گیا. کن کیسز کے اندر؟ اب آپ اس کی تفصیل سنیں. دیکھیں، ہمارا قانون یہ کہتا ہے بڑے اس سے کہ اگر ایک مبینہ کوئی اگر الزام ہے آپ پہ تو اس کی 2 جگہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی.
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بول کے اوپر ایک ہی کیس تھا اس کی بول کی مینجمنٹ پر، اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ کراچی میں بھی ہوئی اور اس کی ایف آئی آر جو اسلام آباد میں بھی ہوئی، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی نہیں ہوا تاریخ میں، مگر ہوا یہاں پر۔ پھر سندھ ہائی کورٹ چھوڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اس کیس کو، لیکن اسی کیس کو پرسو کیا جاتا ہے اسلام آباد کے اندر۔ اچھا، ان الزامات کے تحت گرفتاریاں ہوتی کہ جو کہ مضحکہ خیز ہیں۔ الزام عائد ہوتا ہے کہ جی فلاں نے کسی کو رشوت دی، کسی جج کو رشوت دی، تو جس نے رشوت دی اس کو آپ نہیں پکڑتے، جس نے رشوت دی اس کو آپ نہیں پکڑتے۔ مبینہ طور پہ ہوئی نا، یہ ثابت تو نہیں ہوا، لیکن آپ ان کو پکڑ لیتے کہ جن میں تو ایک پوری، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال بنتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جو ایک نون لیگ کا مزاج ہے، اور آج سے نہیں، میں اس کی تاریخ آپ پہلی بار جب برسکدار آئے 90 میں، 97 کے اندر، اور اس کے بعد 2013 کے اندر، ان کا مزاج بڑا آمرانہ ہے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی کہ ڈسینٹ کو بالکل گلا گھونٹ دیں، یا تو ایگزیکٹلی عامر ضیاء صاحب یہ چیز بڑی واضح ہے، اور اس میں نون لیگ نے شاید کچھ نیا نہیں کیا، یہ بہت پرانی روش ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نہ ان کی رسم نئی ہے، نہ اپنی ریت نئی۔ بول نیوز اسی طرح حقیقی صحافت کا جو پرچم بول نیوز نے اٹھایا ہے اسے بلند رکھے گا۔ اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے، دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔